अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजन न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने पर जिस एहतजाज को मुल्क गिर और जमहूरियत की बहाली की फैसला कुन तहरीक कहा गया, वो एक बार फिर PTI की क़यादत की नाकामी के बायस हुकूमत पर किसी भी दबाव को डालने में नाकाम रहा। इमरान खान की कॉल पर जिस अवामी तूफान की तवक्को की जा रही थी, उसकी जगह चंद दर्जन अफराद की महदूद रैलियां नजर आईं। हैरत की बात यह है कि इस एहतजाज में ना पार्टी का कोई बड़ा लीडर नजर आया, ना शिबली फराज, ना उमर अयूब, ना जरताज गुल, ना बैरिस्टर गौहर। सिर्फ आलिया हमजा कुछ इलाकों में दिखाई दी, जो क़यादत की मौजूदगी की वाहिद निशानी बनी। उधर सलमान अकरम राजा तस्लीम करते हैं कि लोग एहतजाज में शरीक नहीं हुए और वो इस पर इमरान खान से बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ इसे कामयाब एहतजाज करार देकर एक अलग ही बयानिया पेश करते हैं। ये तजाद सिर्फ बयानिए का नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर फैलते इंतशार, गैर मुत्तफिक क़यादत और तहरीक इंसाफ के मौजूदा बहरान का आईना है। उसी दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल समेत 9 अहम रहनुमाओं को नाअहल करार दे दिया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की तरफ से तवील सजाएं सुनाना न सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि अपोजिशन का गला घुटने का तसलसल महसूस होता है। एक तरफ हुकूमती एहताद इन सजाओं, नाअहलियों और गिरफ्तारियों को अपनी फतह बताता है और दूसरी जानिब हुकूमत के पास कितना इख्तियार है, इसका पोल हुकूमती वज़रा ही खोलते नजर आते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कल इंतहाई मानी खेज बयान दिया कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के कंट्रोल से निकल चुकी है। ब्यूरोक्रेसी पर पुर्तगाल में जायदादें खरीद रही है, शहरियत हासिल कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि ख्वाजा साहब शिकायत किससे कर रहे हैं? क्या ये वही हुकूमत है जिससे निज़ाम पर गिरफ्त हासिल है, या ये महज एक ढोंग है? ऐसी हुकूमत जिसके वज़रा खुद आवाम के सामने शिकायत कुंदा बन चुके हैं, वो अपोजिशन को साइडलाइन करने के अलावा क्या कर सकती है? अवाम का काम सवाल उठाना होता है, हुक्मरानों का जवाब देना, लेकिन यहाँ तो अवाम सहमे हुए हैं। हुकूमत माजरत ख्वाह है और हुकूमती बयानिया तजादात में घिरा हुआ है। दूसरी तरफ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हालिया इंटरव्यू ने उन अनासर को भी जवाब दे दिया जो आर्मी चीफ बतौर सदर या निज़ाम की तब्दीली की अफवाहें फैला रहे थे। उनका कहना है कि ना ऐसा कोई मंसूबा है, ना इरादा है। इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर लाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है PTI के रहनुमा हुमायूं अहमद साहब। आपको वेलकम करते हैं। हुमायूं साहब, कल के एहतजाज पर इमरान खान साहब ने कहा था कि फैसला कुन तहरीक का आगाज़ होगा, अवाम निकली, गिरफ्तार हुई, पुलिस क्रैकडाउन हुआ, सब अपनी जगह दुरुस्त है। मगर सवाल यह है कि बानी के कहने पर भी क़यादत क्यों सरगर्म नजर नहीं आई? सवाए आलिया हमजा के वो सारी क़यादत कहाँ थी जो पार्लिमान का हिस्सा है, जो TV इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है? शेख वकास अकरम कहाँ थे? उमर अयूब, शिबली फराज कहाँ थे? शेरजार अफरीदी, अली मोहम्मद खान साहब, ये सब कहाँ थे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, एक बहुत बड़ी तादाद तो आपकी जो पार्लियामेंटेरियंस की है, वो चूँकि हाउस इन सेशन था तो वहाँ बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ से 3 बजे के करीब या इस तरह निकलना था और उन्होंने 4 तक अडियाला पहुँचना था। तो उन लोगों ने, या उससे ज़रा पहले निकलना था, उन लोगों ने उससे पहले ही आपका जो पार्लियामेंट हाउस है उसी को सील कर दिया, उसी के अंदर लोगों को महसूर कर दिया। जैसे हम लोगों ने देखते हैं हाउस अरेस्ट था, यहाँ पे तो पार्लियामेंट अरेस्ट हो गया था। ये वो पार्लियामेंट है जिसके बारे में हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो आपके एक सवाल का जवाब कि जिसमें आपने 10 सारे नाम गिनाए हैं, मैंने उसके जवाब में बता दिया कि उनको कहाँ महसूर किया था। बाकी आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आलिया हमजा समेत कितने सारे लोग जो थे जो कहाँ थे। कुछ लोग अडियाला के इर्द गिर्द थे, एक तरफ जो चक्री इंटरचेंज है वहाँ पे किसी लोग कुछ को रोका हुआ था। हम चंद लोग जो थे वो अडियाला के बाहर, जो 1-2 किलोमीटर बाहर, जो उन लोगों ने चेक पोस्ट लगाया, हम वहाँ खड़े थे। एक बहुत बड़ी तादाद जो थी पार्लियामेंटेरियंस की और सेनेटर्स की, वो KP में आपने बड़े बड़े जो 4 मतलब वैसे तो 7-8 मेजर बड़े बड़े थे, लेकिन जो सबसे बड़े 4 थे, एक आपका स्वात में था, एक आपका स्वाबी में था, एक पेशावर में था और एक आपका मर्दान में था। तो ये सारे बड़े बड़े जो थे ना, ये तो आपने देखे। उसके अलावा भी दीर में, लेकिन सर,
پھر بھی کے پی میں سر کرٹیسزم یہ کیا جا رہا ہے، ناقدین کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں اس طرح کا پاور شو ہم نے دیکھا نہیں، اس طرح کی ریلیاں نہیں دیکھی جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ یہ پیک پر ہوگا 5 اگست کو. اگر اس کی کیا ریزن ہے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے قیادت تقسیم کا شکار تھی وہاں بھی. نہیں جی، قیادت تقسیم کا شکار نہیں تھی. یہ ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے ایک جگہ پہ نہیں کرنا، ہم نے مختلف جگہوں پہ کرنا ہے. تو مختلف اضلاع میں مختلف لوگ نکلے تھے، بجائے اس کے کہ ایک جگہ پہ 5 لاکھ جمع ہو جائیں، ہم نے مختلف جگہوں پہ 5 جگہوں پہ لاکھ یا 1.25 لاکھ جمع کر دیا. اگر آپ ان کو ایک ساتھ کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے جو بہت ہی زیادہ لوگ نکلے ہو. اسی طریقے سے آپ نے سندھ میں دیکھا ہے، سندھ میں کتنے لوگ ہیں. لیکن سب سے مزے کی بات یہ کہ سندھ میں ہم لوگوں نے، پی ٹی آئی والوں نے، ایک اور 9 مئی کی طرح کا ایک اور ثانیہ جو ہو سکتا تھا اس کو ہم نے کیا ہے کہ ملیر کے علاقے میں وہاں پہ ایک شخص جو تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے یہ پی ٹی آئی کے رومال کے ساتھ منہ کو ڈھانپا ہوا تھا. جب وہاں کے لوکل، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ لوگ لوکل سطح پہ کرو تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اور اس میں یہ شر پسند عناصر جو حکومت کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ آپ بیچ میں گند کرو اور ایک اور فالس فلیگ کرو، اس کو روکو. اور وہ بندہ پتہ ہے کہاں بھاگ گیا؟ وہ ادھر کے تھانے کے اندر چلا گیا. سو دیٹ مینز اس کو تھانے کی، سندھ کے تھانے کی پروٹیکشن تھی. بالکل اسی طریقے سے جیسے سندھ کا تھانہ جو کچے کے ڈاکو ہے ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، ویسے اس کو بھی پروٹیکشن دیا ہوا تھا. پھر باقی آگے اصل بات تھی پنجاب کی. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے سے ایک بہت زیادہ ہمارا ذرا پرابلم ہو رہا تھا، اور وہاں پہ فسطائیت بھی عروج میں. وہاں کے جو لوگ ہیں بغیر الیکٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں، چوری کے، ڈکیتی کے اس پہ آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہونا اور پھر بہت زبردست طریقے سے مختلف جگہوں پہ ہونا اس طرح کے پنجاب میں کہ جہاں پہ ایف آئی آر 4 تاریخ کو کٹ رہی ہے، ڈیٹ 5 تاریخ کی ڈل رہی ہے. اور اس میں ایف آئی آر میں پکڑا کن کو ہے؟ جن کو پکڑا ہے ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لال اور سبز رنگ کے غبارے اڑا رہے تھے. آپ سوچ لیں کہ اس حکومت کے کتنے اوسان خطا ہیں کہ لال اور سبز رنگ کے غبارے اڑانا. سر اس معاملے میں تو نو ڈاؤٹ کہ حکومت ایک نئے ریکارڈز قائم کر رہی ہے. وہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ سنگل پارٹی یہ رول کرے، اپوزیشن کا تو نام و نشانی مٹا دیں. جس طرح کی نااہلیاں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک انسین ہے. لیکن سر یہ میں پوچھنا چاہوں گی کیا یہی کلائمیکس تھا جس کا دعویٰ تھا، یا کیا آگے جسٹ اسٹارٹ؟ وہ کیا ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اگر آپ، میرے خیال میں وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، پلٹنا جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اس کو جب آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہم پلٹ رہے ہیں، جھپٹ رہے ہیں اور پلٹ کے جھپٹ رہے ہیں. اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر جو خوف تھا وہ ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ اس سے لہو گرم رہتا ہے. اس سے آپ ایک قسم کے، یہ موک ایکسرسائزز ہوتی ہیں، یہ چھوٹے ایکسرسائز ہیں اگینسٹ آور اوپوننٹ، جو جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ میرٹ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میرٹ پہ تھے نہیں کبھی. انہوں نے کبھی بغیر اس میں، چاہے آپ 1985 میں جب یہ لوگ آئے تھے یہ بغیر میرٹ کے آئے تھے، چاہے 1990 میں جب یہ آئے تھے یہ آئی جی آئی بن کے آئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے آئی جی آئی کیسے بنی تھی، کس نے بنائی تھی، کس طریقے سے کیا تھا. تو یہ تو کبھی میرٹ پہ آئی نہیں ہے، یہ تو کبھی آئی نہیں ہے. ایون 2013 میں ایک بہت بڑا سوال تھا، جیسے چھوٹی ریلیاں کی بات کی ہے، 2024 میں تو بہت ہی زیادہ آیا ہو گیا. تو سر اس طرح سے پھر آپ کیسے، اگر اسی طرح کا جیسے ہم نے کل دیکھا ہے، اگر اسی طرح کا آگے بھی پلان ہے تو پھر کس طرح سے حکومت پہ پریشر بلڈ کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ بھی ساتھ بتائیے کہ اس کے اہداف کیا ہیں آپ کی تحریک کے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی ہے؟ کیا اہداف ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے یہ ہے، دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی ایک غلط کام جو ہو رہا ہے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف ریزسٹنس. یہ ریزسٹنس آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. ہم لوگوں کو، پبلک کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں پرابلم کیا، اور یہ سارا پرابلم آہستہ آہستہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے، یہ زیادہ پھیل رہا ہے. ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز ہے. آپ نے جو مین کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو اکراس کرنا ہوتا ہے عوام کو، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں ان کو بتانا کہ یہ ہے. اور جو مطلب وہی والی بات ہے کہ جب آپ اتنے
बेशर्म हो जाओ कि आप लोगों को पता ही ना चले कि सही और गलत का फ़र्क आप ख़त्म कर दो, तो आपने इस चीज़ को उजागर करके उनको करना होता है। मेरे ख्याल में इसका एक मॉरल प्रेशर भी इनके ऊपर आता जाएगा, इसके ऊपर एक एथिकल प्रेशर हो गया। हालांकि ये लोग बिल्कुल मोरालिटी इनके करीब से नहीं गुजरी। सर, व्हाट यू वांट टू अटेन एट द एंड ऑफ दिस, सर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आगे की, कहां तक पहुंच के ये लगे कि अच्छा अब आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट अचीव कर लिया है, गोल अचीव कर लिया है, ये आपका मार्क है? ठीक है, हमारा जो बेसिक गोल है वो ये है कि पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए जो बेसिक 1 या 2 या 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, एक नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 उसमें ये होगा कि जो आइन है वो अपनी, जब रूल ऑफ लॉ आना शुरू हो जाएगा और कानून सबके लिए बराबर हो जाएगा, तो आइन के ऊपर जो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी। और ये जो और तीसरी चीज़ है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। इसके लिए आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसकी रीहॉलिंग, उसके बाकी चीज़ें, ये 3 चीज़ें अगर शुरू हो जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के बाकी जितने भी प्रॉब्लम हैं वो ऑटोमेटिकली एक डोमिनोज इफेक्ट के साथ गिरना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर शुरू किस तरह से होंगे, दैट्स अ क्वेश्चन ना, मतलब जिस तरह से आपका क्या प्लान है, किस तरह से शुरू होंगे ये? तो फिर सर प्रेशर बिल्ड होगा क्या, किस तरह से करेंगे? क्योंकि बाज़ाहिर तो लग नहीं रहा। देखिए यही चीज होती है क्योंकि असेंबलियों में हम देख रहे हैं किस तरह से आप लोगों की सीटें वो नाअहलियां हो रही हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, वैसे ही आपकी सीटें कम हो गई हैं। सो हाउ यू गोना मेक? देखिए ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर जस्ट द सिम्टम्स ऑफ द बीमारी ये लोग खुद हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, ये बीमारी है बेसिकली। इनके ये जो बाकी चीजें ना, दे आर जस्ट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ दैट बीमारी। ये वो बीमारी है जो 1980 से लगी थी पाकिस्तान को, और उसको अभी तक एक टीका लगाया था इमरान खान ने, उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया, लेकिन उसके बाद ये बीमारी, वो जिसे कहते हैं ना, दोबारा अटैक कर दिया बीमारी ने, और ज़रा ज़्यादा सख्त तरीके से बीमारी ने अटैक कर दिया। अब उसके लिए थोड़ा सा हमें डोज इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो डोज इंक्रीज करेंगे तो उससे ये होगा, लेकिन बीमारी से हमें नुकसान भी हुआ है, हमारी कुछ तबीयत ज़्यादा खराब हुई है कुछ। लेकिन सर फिर ये किस तरह से डोज है? अब सेनेट इलेक्शंस में फिर उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, KP में किस तरह से हमने देखा, आप लोग ने अपनी एक सीट कम करा ली सर। जो ये बीमारी है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ फिर अपने मफादात के लिए फिर वो कंप्रोमाइजेस हो जाते हैं, मतलब नहीं, मफादात के लिए नहीं, फिर ये असूली सियासत तो ना हुई ना सर। अगर आपको पता है, एक मिनट है ना, जब लोग उसूली ना हो, जब उनके अंदर एथिक्स और मोरालिटी ना हो, तो आप उनके साथ कौन से उसूल की सियासत करेंगे? वो उसूल की सियासत के आर्टिकल 224 के तहत हम लोगों को विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने चाहिए थे पंजाब में और KP में, और वो बिल्कुल नहीं हुए। उस उसूल के लिए ऐसे कि जनरल इलेक्शंस विद इन 90 डेज होने चाहिए थे और वो 180 डेज में हो गए थे। सर उसका मतलब ये है कि फिर आप अपने असूल भूल जाएं। लोगों की बात कर रही हैं। नहीं, हम अपने उसूल नहीं भूले। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, अगर मैं किसी की बॉडी में लेट्स से आर्म के अंदर प्रॉब्लम है और उसकी एक गैंग्रीन उंगली के अंदर हो रही है, तो बजाय इसके, अगर वो उसको पता है कि अगर इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, तो आपको वो छोटी सी चीज को एम्प्यूटेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेव द आर्म। सो उसी तरीके से अगर मैं ये समझता हूँ, तो उसी तरीके से अगर एक सीट को हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं इन ऑर्डर टू सेव मच बिगर थिंग, दैट इज मच बेटर। वो एक चीज बाद दफा ये करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है, इसके लिए थोड़ी अकल की जरूरत होती है, थोड़ी सी। तो सर एडजस्टमेंट हुई ना, सीट एडजस्टमेंट कर ली ना, तो सर फिर मुल्क की मफाद के लिए भी इकट्ठे बैठ जाए। सीट एडजस्टमेंट में इलेक्शन देखिए, जब सीट एडजस्टमेंट होती है ना, तो फिर इलेक्शंस नहीं होते। ठीक सर, वो पंजाब में जैसे हुए थे ना कि बगैर इलेक्शंस के सारे हो गए थे, वो सीट एडजस्टमेंट होती है, फिर उसमें इलेक्शंस नहीं होते। ठीक सर, इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम लाने की भी तेज़ी हो रही है, जिसमें बाकायदा तौर पर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने तो यही कहा है कि 18वीं तरमीम को भी रोल बैक किया जाएगा। मतलब फिर यह है कि सूबों के ऑब्वियसली इख्तियारात और फंड्स का भी मसला बनेगा। सर अगर तरमीम पास होती है, आप जिस तरह से हमने देखा है 26वीं आईनी तरमीम भी ज़ोर पर उन्होंने मनवा ली। सो व्हाट आर योर प्लान्स? किस तरह से कोई मौसर हिकमत अमली बनाएंगे इसको रोकने के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गलत आइन की मुखालफत करेगी।
وہ آئین بہتر ہوتا ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، وہ آئین بہتر ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، وہ آئین اچھا نہیں ہوتا جو کسی اسپیسیفک ریزن کے لیے، کسی اسپیسیفک بندے کے لیے، کسی اسپیسیفک سچویشن کے لیے، کسی اسپیسیفک ادارے کے لیے بننا شروع ہو جائے، اس کے لیے ہم اس کو ایمنڈ کرنا شروع کر دیں۔ اوور آل اگر پاکستان کو کسی آئین سے فائدہ ہے آپ وہ ضرور کرو، اگر کسی لا سے فائدہ ہے آپ وہ ضرور کرو، لیکن اگر آپ نے یہ چیزیں کسی کو فیور کرنے کے لیے کرنی ہے یا اس کے لیے راستہ بنانا ہے اور آپ پاکستان کو روند کے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے لیے جتنا ریزسٹنس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جو نان ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، دیٹ مینز جو خاندانی پارٹیز ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں دی ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کو بچانا ہوتا ہے، ان کو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ان کو پاکستان سے مطلب ہوتا تو ان کے خاندان آج پالیٹکس میں نہ ہوتے، آج ان کے خاندان کی بجائے انہی کی پارٹی کا کوئی اور بندہ ہوتا۔ آپ تبھی روک سکتے ہیں اگر آپ اسمبلیوں میں رہیں، پھر یہ بھی بازگشت ہو رہی ہے کہیں کہ اسمبلیوں سے شاید استعفیٰ دے دیں، یا جو نااہل ہو گئے اس پہ بھی یہ بات سننے کو آ رہی ہے کہ شاید آپ اپنا کینڈیڈیٹ اس پہ نہ کھڑا کریں، دوبارہ سے بائی الیکشنز میں نہ جائیں۔ تو ڈونٹ یو تھنک یو نیڈ ٹو بی دا پارٹ آف اٹ، آف دا سسٹم، ہر جگہ اپنے آپشنز کو اویل رکھیں؟ ناٹ نیسسریلی، بعض دفعہ اگر آپ اس میں نہ جائیں دیٹ میکس اے بگر امپیکٹ، اور اس میں ایک وہی، لیکن وہی والی بات ہے جب بندے میں morality نہ ہو تو پھر ہے، لیکن اسٹل آئی بلیو کہ اگر اس طریقے سے دو نمبر طریقے سے کوئی چیز کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو اس کا حصہ نہ ہی بنو تو بہتر ہے۔ یہ میں پرسنل میری رائے ہے، اگر پارٹی سے ایک اس کے ساتھ چلتی ہے گڈ، نہیں چلتی تو بھی گڈ، لیکن میرے لحاظ سے پھر ہمیں اس کا حصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نہ کرو نا، پہلے کون سا انہوں نے کیا کر، مطلب ہم آگے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں استعفے سر 26ویں I don't know دیکھیں نا، جب 26 ترامیم کی تھی تو ان کی تو مائنورٹی تھی، لیکن انہوں نے کس طریقے سے اس کو میجورٹی میں تبدیل کیا۔ تو اگر اسی قسم کی سیاست ہے تو بہتر ہے، بعض دفعہ آپ اس کا حصہ نہ بنے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ کیا وہ بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے یا ہم اوور آل ریزائن دیں گے۔ میرے خیال میں یہ سٹیج ہوگا، پہلے ہم خالی بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے، اگر ضرورت پڑی تو اس کے بعد ہم ریزائن بھی کریں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک کے رہنما ہمایوں احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب۔ سہیل صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو راؤنڈ اپ میں۔ سہیل صاحب، 5 اگست کی احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان نے کم و بیش 1 ماہ پہلے پارٹی کو ہدایت دے دی تھی کہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا اور اب کسی سے بات نہیں ہوگی، فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ پھر کئی بار ہدایت دی کہ پارٹی لائے عمل دے، مگر کل کے احتجاج کو دیکھ کر تو سلمان اکرم راجہ خود مان گئے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے۔ دوسری جانب قیادت بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کے بیانیے کو آگے لے جانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، یا پھر ہم کہیں بقول مریم نواز کے کہ عوام کو عقل آ گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی کی آرگنائزیشن بالکل ہے نہیں، اور جو بھی کہیں تھوڑے بہت لوگ نکلے ہیں وہ کسی انڈیویجول ایفرٹ سے، نہ کوئی پارٹی کی تنظیم نظر آئی ہے، نہ پارٹی کی تنظیم کا کوئی اثر، اور نہ اس کا کوئی گراؤنڈ ورک۔ کوئی بھی تحریک جو ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن چلاتی ہے، صرف کسی لیڈر کی اپیل نہیں چلاتی۔ اگر آپ 9 مئی کا واقعہ دیکھیں یا اس سے پہلے، تو وہ ایک آرگنائزیشن ہی اس کو پیچھے تھی، اور آرگنائزیشن لوگوں کو موو کرتی ہے، وہ لوگوں کو نکالتی ہے۔ وہ آرگنائزیشن اب ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کی۔ اسی لیے جو یہ کوشش ہے اسٹریٹ پاور کی، وہ بار بار ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ اسٹریٹ پاور کے لیے ہمیشہ آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگوں کو لے کے آتی ہے، آرگنائز کرتی ہے، لوگوں کے گھروں سے ان کو نکالتی ہے، ان کو پھر مینج کرتی ہے، ان کو ٹرانسپورٹ دیتی ہے، اور پھر لیڈرشپ بہادری سے اس کو لیڈ کرتی ہے۔ تو نہ کوئی بہادری سے لیڈ کرنے والا ہے، نہ آرگنائزیشن ہے، نہ گراؤنڈ ورک ہے۔ لیکن سر دوسری جانب تو حکومت کہتی ہے کہ انہیں پی ٹی آئی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ سر اگر اتنی کمفرٹیبل پوزیشن ہے حکومت کی تو پھر ریلیاں نکالنے دیتے، کرنے دیتے احتجاج۔ سر یہ پھر پکڑ دھکڑ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں گرفتاریاں کی گئیں؟ بڑے بیڈ آپٹکس گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے ذاتی طور پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ پکڑ دھکڑ، نہ گرفتاریاں۔ ایک جمہوری ماحول ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک ذرا دوسری طرف حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہمارے نظام کو چلنے کو ڈسرپشن کریٹ کرتی ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور جب کوئی آنے والا ہوتا ہے
اس کو روکتے ہیں، تو اس لیے وہ فورس یوز کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ تو 2014 سے چل رہا ہے، آپ کو کوئی یہ پہلا تو سلسلہ ہے نہیں. 2014 سے لانگ مارچ چل رہے ہیں، دھرنے چل رہے ہیں، یہ مسلسل مظاہرے چل رہے ہیں. تو ایک حکومت کا موقف ہے. دوسرا پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم عوام کے ذریعے تبدیلی لے آئیں گے، دباؤ ڈالیں گے. ظاہر ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. نہ پی ٹی آئی اپنا موقف بدلنے کو تیار ہے، نہ حکومت اپنا بدلنے کو تیار ہے. کوئی درمیان کا راستہ جب تک نہیں نکلے گا اس وقت تک سچویشن یہی رہے گی. سر، اپوزیشن احتجاج کرتی ہے تو حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے، گرفتاریاں کرتی ہے، پارلیمنٹ میں نااہلیاں ہو رہی ہیں. ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، پھر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. یہ جمہوریت میں یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹ اور یہ نظام آخر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ تو اپوزیشن اور حکومت دو پہیے ہوتے ہیں جمہوریت کو چلانے کے. لیکن نہ ہماری اپوزیشن نے کبھی اپنے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے، نہ بجٹ پہ بحث ہوئی ہے. بلکہ تو وہ تو پارلیمان کو ہی صحیح نہیں سمجھتے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی ہے، اور اس میں بیٹھنے کو ہی وہ ترجیح نہیں دیتے. تو دوسری طرف حکومت اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ وہ اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. تو یہ دو بڑا متضاد موقف ہیں. دیکھیں، میری ذاتی رائے تو یہی تھی کہ کوئی راستہ کنسنسس نکلتا، کوئی راستہ ریکنسیلیشن ہوتا. لیکن اس کی طرف نہ پی ٹی آئی، جس کا نقصان ہو رہا ہے، نہ وہ تیار ہے، اور حکومت جس کو فی الحال گین ہو رہا ہے، نہ وہ تیار ہے. سہیل صاحب، آپ نے گزشتہ روز خبر بھی دی تھی کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی نئی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. حالانکہ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید سختیاں ہوں گی، جبکہ اڈیالہ میں بارہا انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مجھ سے، میرے بچوں سے بات چیت نہیں کرائی جاتی، 22 گھنٹے انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے، بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. کیا اسلام آباد جیل شفٹ کرنے کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہے؟ جی، جب تک کوئی پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، جب تک دونوں طرف سے کوئی لچک ہمیں نظر نہیں آتی، تو مجھے کوئی اس وقت تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. دیکھیں، عدالتیں جو ہیں ان کی طرف سے کوئی بڑا ریلیف متوقع نہیں ہے عمران خان کے لیے. اور دوسری طرف عوام جو ہے وہ کوئی اتنی بھاری تعداد میں نہیں نکل رہے کہ حکومت کے لیے پریشانی ہو اور وہ اس دباؤ میں آ کے کچھ کر دے. تیسرا فیکٹر انٹرنیشنل ہو سکتا تھا کہ بھئی بہت عالمی دباؤ آ جاتا، کوئی پاکستان پہ سینکشنز لگ جاتی، کچھ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. شروع میں ہم نے سنا کہ یہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن یہ تینوں چیزیں نہیں ہوئیں. اب اگر تینوں چیزیں نہیں ہوئی تو پھر ایک ہی راستہ ہے، مذاکرات، ریکنسیلیشن. کچھ یہ لچک دکھائیں، کچھ وہ لچک دکھائیں، تو تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. سر، 8 اپریل کو عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ 4 ماہ میں 9 مئی کیسز کا فیصلہ سنایا جائے. پرسوں یہ 4 ماہ بھی پورے ہو جائیں گے. تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگلے 2 روز میں جی ایچ کیو حملہ کیس اور دیگر جو رہ گئے ہیں ان میں بھی سزائیں ہو جائیں گی؟ جی، مجھے ڈیٹس تو نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جلدی سے جلدی وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح سے جلدی یہ ہوئے ہیں. اور یہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے خود ہی کہا تھا کہ ہمارے کیسز جلدی کریں. یہ تو سپریم کورٹ خود اپیل لے کے گئے تھے کہ جناب جلدی ہمارا فیصلہ کریں. تو اب وہ جلدی فیصلے سارے ان کے ذمہ پڑ رہے ہیں. سر، ماضی میں ہم نے دیکھا کس طرح عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے تعلقات بڑے مضبوط تھے، بڑا مضبوط ایک پیج تھا، لیکن پھر وہ پھٹنے میں آیا تو دیر ہی نہیں لگی، 10 سال کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. لیکن سم ہاؤ پی ڈی ایم نے کہیں نہ کہیں اپنی سپیس کریٹ کر لی تھی. لیکن اگر ہم اب دیکھیں تو عمران خان صاحب کو جیل میں 2 سال ہو گئے اور پی ڈی ایم کے 2 سال ملا کے 4 سال ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی سپیس کریٹ کیوں نہیں کر سکی؟ کیا نون لیگ بہت اچھی پالیٹکس کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس میں نون تو اتنی اچھی پالیٹکس نہیں کر رہی جتنی بری تحریک انصاف پالیٹکس کر رہی ہے. یہ نہ انہوں نے یہ سپیس جو ہے، دیکھیں، فرض کر لیں میں پی ٹی آئی کے تھیسس کو مان لیتا ہوں کہ جی یہ الیکشن جو تھا یہ بڑا دھاندلی زدہ تھا، لیکن اس کے باوجود رزلٹ کیا آیا کہ آپ کے پاس اتنی بھاری جو ہے، آپ کے پاس اسمبلیوں کے اندر اکثریت آئی. ٹھیک ہے آپ کی حکومت نہیں بنی، بٹ آپ کے پاس اتنی نمائندگی تھی،
اتنی نمائندگی تو کبھی اپوزیشن کے پاس ہوئی نہیں اتنی زیادہ. تو آپ نے اس سے کیا استعمال کیا؟ آپ تو اس کو ضائع کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہو کر آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ آپ نے ایک بھی کیا. کیا آپ نے کسی جو کوئی اچھی بجٹ سپیچ کی؟ کیا آپ نے کبھی لیجسلیشن کے اوپر کوئی اچھی تقریریں کی؟ کیا تیاری کی؟ کیا حکومت کے ورک کو آپ نے چیلنج کیا؟ کیا حکومت کے ورک پر آپ نے لوگوں کی رائے عامہ کو ہموار کیا؟ تو جب آپ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے تو پارلیمنٹ کا فورم تو آپ نے ضائع کر دیا، اسمبلیوں کا فورم ضائع کر دیا. سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نظام میں رہے، لیکن یہاں تو ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جہاں نئے اہلیاں ہوئی ہیں وہاں پہ وہ ایک تو بائی الیکشنز میں نہیں جائیں گے اور پھر اس جگہ پہ کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہر فورم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تب جا کر آپ جیتے ہیں. آپ سڑکوں پر آپ بہت زیادہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، لیکن آپ کے پاس اسمبلی میں اتنی اکثریت تھی، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے. میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی آپ اسمبلیاں دیکھیں، اتنی بڑی اپوزیشن کبھی آئی نہیں، تو اتنی بڑی اپوزیشن سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکے تو کس کا فیلئر ہے؟ سوچنا تو چاہیے نا کہ اگر 17 لوگوں کی اپوزیشن سے بے نظیر بھٹو نے حکومت الٹ دی تھی یا 34 سے نواز شریف نے بدل دی تھی تو آپ کے پاس تو اتنی اکثریت تھی، آپ کیوں نہیں کچھ کر سکے؟ سر نئے نظام کی باتیں گزشتہ چند ماہ سے چل رہی تھیں جس میں صدر کی رخصتی اور پارلیمانی نظام میں تبدیلی کا فارمولہ بتایا جا رہا تھا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر اس کی تردید کر دی ہے کہ فیلڈ مارشل صدر بننے کی باتیں بے بنیاد ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان خبروں میں کوئی صداقت باقی ہے، نظام میں کچھ تبدیلی آنی ہے؟ کیونکہ اب بھی آپ اپنے کالمز میں پوشیدہ انداز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صدر کی رخصتی ہو سکتی ہے، ایک طبقہ یہ سوچ رکھتا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ کون یہ پرپوزل دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں، جو بنیادی طور پر دیکھیں جب بھی حکومت ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس میں تجاویز کئی آتی ہیں، لیکن ان تجاویز کو ابھی کوئی کسی بہت جو ڈومیننٹ گروپ ہے اس نے اس کو پذیرائی نہیں دی، نہ صدر کی تبدیلی کی، نہ حکومت کی تبدیلی کی، نہ نظام کی تبدیلی کی. ہاں یہ درست ہے کہ ان کو صدر سے شکایات ہیں، ان کو وزیر اعظم سے شکایات ہیں، ان کو حکومت سے شکایات ہیں، لیکن یہ شکایات اس قدر نہیں بڑھیں کہ اس حکومت کو رخصت کر دیا جائے، کیونکہ مقتدرہ اور حکومت کا ٹارگٹ فی الحال تحریک انصاف ہے یا معیشت کی بحالی ہے. تو وہ دونوں ابھی ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو نہیں ہوئے جتنی دیر تک پی ٹی آئی مکمل زیر نہیں ہوتی اور جب تک کوئی معیشت کا راستہ نہیں نکلتا اور موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ سسٹم کو میرا خیال ہے اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوگا. بعد میں دیکھیں فی الحال تو ایسی فوری تبدیلی کسی کا امکان نہیں ہے. سہیل صاحب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، مولانا حمداللہ کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے، پھر کل محمد مالک صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ دسمبر میں ترمیم کا ارادہ ہے حکومت کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ این ایف سی اور 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. یو تھنک سو کہ پیپلز پارٹی یہ الاؤ کرے گی؟ ڈونٹ یو تھنک کہ مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا اور وہ جو حکومتی اتحاد ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، دراصل این ایف سی اور 18ویں ترمیم دونوں بڑے سینسٹیو موضوعات ہیں، خاص کر دوسرے صوبوں کے لیے، لیکن وفاق کے لیے بھی اتنا ہی یہ سینسٹیو ہے کیونکہ وفاق کے پاس اتنے کم اختیارات رہ گئے ہیں، نہ ان کے پاس فنڈز ہیں نہ اختیارات ہیں. تو اس کا وفاق کا مطلب یہ ہے جتنا وفاق کمزور ہو رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے اتنا ہی ہم کمزور ہو رہے ہیں. تو یہ یا تو صوبوں کو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ صوبے جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ کوئی اس طرح کی ریکنسیلیشن کریں کہ وفاق کو بھی کمزور نہ ہونے دیں. اختیارات بے شک صوبوں کے پاس ہوں لیکن جو وفاق کی ضروریات ہیں، ڈیمز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اس میں صوبے بھی پارٹیسپیٹ کریں. تو یہ اسی طرح مثلا منرلز ہیں تو منرلز کا اب دوبارہ سے معاملہ چل رہا ہے کہ منرلز میں وفاق کا حصہ کتنا ہو، صوبوں کا اتنا حصہ ہو. تو اس کے اوپر بھی دوبارہ ریکنسیڈر ہو جانا چاہیے کہ صوبوں کے پاس تو حصہ ہے تو کیا وفاق کو بھی چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے.
میں یہ تو نہیں کہتا کہ صوبوں کے حق لے کے وفاق کو دیے جائیں، صوبے اور طاقتور ہونے چاہیے، لیکن صوبوں نے سب کچھ وفاق سے لے کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اب نئے ڈکٹیٹر جو ہیں وہ صوبے ہیں، اس کی بجائے صوبوں کو بھی اپنے اختیارات اور مالی جو وسائل ہیں وہ نیچے اضلاع تک پہنچانے چاہیے، تب جا کر جو ہے یہ اختیارات کی منتقلی نیچے ہوگی۔ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ سارے فنڈز وفاق سے صوبے میں آ گئے ہیں، لیکن اب وہ سب کچھ صوبے کے اندر موجود ہے، لیکن نیچے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ وفاق سے لے کے نیچے تک لے کے جائے، تو وہ نیچے نہ جو ہے وہ صوبائی کوئی این ایف سی کی طرح کے ادارے بنے ہیں پروونشل، نہ آگے کوئی ٹرانسفر ہوئی ہے، نہ لوکل گورنمنٹس بنی ہیں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک صوبے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وفاق بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور نیچے جو ٹرانسفر نہیں ہو رہی، تو یہ پریپوزیشن بھی بالکل غلط ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ نچلے طبقے تک جو ہے وہ معاملات اور اختیارات پہنچے۔ سر بٹ یو تھنک کہ حکومت اتنی خود مختار ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لے سکے، 27ویں ترمیم میں بھی اپنی مرضی کی ترمیم کر سکے؟ کیونکہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھا کہ کس طرح سے تنقید کی گئی وزیر قانون پہ کہ ان کو تو ڈرافٹ کا ہی نہیں پتا تھا، جہاں سے بننا تھا وہاں سے آ گیا اور انہوں نے اسمبلی میں پیش کر دیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وزیر قانون کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا قانون پاس کیا، یہ غلط رائے ہے۔ ان کے کنسنسس سے، آپس میں بات چیت سے کئی چیزیں انہوں نے سرنڈر کی ہیں، کئی انہوں نے کی ہیں، تو وہ آپس میں تو کنسنسس کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے پتہ نہیں وہ کنسنسس سب کے لیے قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سہیل صاحب، لاسٹ کوسچن پوچھنا چاہوں گی آپ سے۔ ملک ریاض کا معاملہ بھی زیر بحث ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے آپریشن بند کرنے سے صرف ایک قدم پیچھے ہیں۔ کیا ایسا ہو گیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ معاملات بہتر ہو گئے ہیں، کہاں خرابی آئی ہے؟ جی وہ ٹویٹ سے خراب ہوئے، بالکل ٹھیک جا رہے تھے، لیکن ایک ٹویٹ ملک صاحب نے کر دی جس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو نے سمجھا کہ یہ دس از ویری اوفینسو اینڈ دس از پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جو ہم رعایت دے رہے ہیں اب ہم نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل محض افراد کا جرم نہیں بلکہ ایک ایسا اجتماعی ناسور ہے جس نے معاشرتی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دی ہے۔ بانو بی بی ہوں یا ٹک ٹاکر ثنا یوسف، ہر قتل اس سفاکیت کی گواہی ہے جو محبت، آزادی اور عورت کی خود مختاری کو کچلنے کی کوشش کرتی ہے۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں چند ہفتے قبل 27 سالہ بے نظیر اور اس کے شوہر شعیب کو بے دردی سے قتل کیا گیا کیونکہ انہوں نے 7 سالہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ اس جوڑے کو انہی کے گھر والوں نے بلوا کر راستے میں فائرنگ سے مار ڈالا، لیکن چونکہ اس بار کوئی ویڈیو موجود نہ تھی، ریاست اور میڈیا نے وہ سنجیدگی نہ دکھائی جو بانو بی بی اور احسان اللہ کے قتل کے بعد دیکھی گئی۔ وہ ویڈیو جس میں گولیوں کی آوازیں پورے ملک کو ہلا گئیں۔ یہ واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے دوران غیرت کے نام پر کم از کم 405 افراد کو قتل کیا گیا، ان میں اکثریت خواتین کی تھی، مگر 185 مرد بھی اس بے رحم روایت کا نشانہ بنے۔ 2023 میں ایسے 490 واقعات رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ 2022 میں 590 کیسز سامنے آئے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ غیرت کے نام پر قتل ہونے والے 5000 افراد میں سے تقریباً 1000 صرف پاکستان میں قتل کیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو صرف رپورٹ ہوئے، جبکہ HRCP اور دیگر سماجی ادارے تسلیم کرتے ہیں کہ 60 سے 70% ایسے واقعات عزت، خوف یا خاندانی دباؤ کی وجہ سے کبھی سامنے ہی نہیں آتے۔ جس لڑکی کو بھائی یا باپ نے قتل کیا، اسی کا خاندان عدالت میں کہہ دیتا ہے ہم نے قتل معاف کیا۔ یوں انصاف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور قاتل آزاد ہو جاتا ہے۔ 2025 کے آغاز میں ہی 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر متحرک تھی۔ اسی سال بلوچستان میں بانو بی بی اور اس کو قتل کرنے والے 13 افراد میں سے اکثر تاحال آزاد گھوم رہے ہیں۔ اگرچہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وقتی غصہ ضرور ابھرا، مگر انصاف کا کوئی پائیدار راستہ نہ بن سکا۔ HRCP اور قانونی ماہرین کے مطابق
सिर्फ 2 से 7% गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सजा हो पाती है, जबकि तकरीबन 70% मुकदमात सालों की अदालती ताखीर की नजर हो जाते हैं। ये महज कत्ल नहीं बल्कि एक पैगाम है कि औरत अगर अपनी मर्जी करेगी तो सजाए मौत है। ये सोच सिर्फ देहात या पसमानदा इलाकों तक महदूद नहीं बल्कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी पसंद की शादी करने वाले जोड़े तलाश करके मार दिए जाते हैं, क्योंकि इज्जत की जड़ें मट्टी में नहीं जहनों में पवस्त है। जब तक रियासत कातलों के लिए नाकाबिले माफी कानून नाफिज नहीं करती, जब तक जिड़गों और वडेरों को सजा नहीं दी जाती और जब तक औरत को इंसान तस्लीम नहीं किया जाता, बानो, सना और बेनज़ीर जैसे नाम सिर्फ खबरों में दफन होते रहेंगे और कौम का ज़मीर सोया रहेगा। ये वक्त सिर्फ मातम का नहीं, मज़ाहमत और मुअस्सर कानूनी और समाजी इक़दाम का है, वरना ये कत्ल सिर्फ लाशें नहीं छोड़ेंगे, पूरी कौम की रूह ज़ख्मी करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।